अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज पहली नशिस्त में हमने सूरह बकरा की 39 आयत पढ़ ली हैं। अब मैं 40 नंबर आयत से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से एक मज़मून चल रहा है जो 15वें रुकू की दूसरी 2 आयतों तक चला गया है। 10 रुकू और 2 आयत पर मुश्तमिल ये मज़मून है कि जिसमें बनी इसराइल पर इत्माम हुज्जत की गई है। पहले रुकू में उनको दावत दी गई है और फिर उसके बाद उनकी जो भी शरारतें थी, बदअदियाँ थी, नाफरमानियाँ थी, उनका ज़िक्र करके तो जिस फजीलत पर अल्लाह ने उन्हें मामूर किया था उससे उनको गोया माजूली कर दी गई है। ये पिछले रुकू में एक मज़मून आया था आयत नंबर 26 में कि युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अब उसकी मिसाल एक पूरी कौम के हवाले से हमारे सामने आ रही है कि एक कौम थी, उसके अंदर वो फिस्क व फजूर पैदा हुआ, उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा। यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही। तो वो अहद जब उन्होंने तोड़ दिया तो अल्लाह ने फिर उनकी गुमराही का सामान कर दिया और वो रांदा दरगाह हो गए। ये गोया उसका रब्त हो जाएगा युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा के साथ। ये तकवीनी तौर पर गुमराही अल्लाह ही की तरफ मंसूब होगी, लेकिन ये कि आलमी असबाब में उसका सबब कोई भी बन जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिलना सबब बन गया शैतान के गुमराह होने का और उसने उसको उसी वाक़े के साथ जोड़ भी दिया, फ़बिमा अग़वैतनी। इसी तरह यह है कि सामरी ने गुमराह कर दिया आलमी असबाब में जो बनी इसराइली थे उनको। और यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मनसब दिया गया है तो उस सबब से बनी इसराइल भी शैतानी की तरह तकब्बुर और हसद में मुब्तला होकर वो हक़ को कबूल करने से महरूम रह गए और रांदा दरगाह हो गए, जैसे कभी शैतान रांदा दरगाह हुआ था। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसके मानी अब्दुल्ला के हैं। और उनके जो 12 बेटे थे जिनसे उनकी नस्ल चली है तो उसी से वो 12 कबीले जो बनी इसराइल के हैं या जो उस कौम के थे तो उनको बनी इसराइल कहते हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। ज़हन में रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमामत दिए जाने का वादा किया था। उन्होंने अपनी औलाद का पूछा था तो अल्लाह ने कहा कि ज़ालिमों से मेरा अहद नहीं है। तो गोया ये बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की ये नेमतें ये जो रही हैं, बताया जाता है कि 4000 के करीब इनमें अम्बिया आए हैं और 1400 सालों में मुसलसल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हर वक्त कोई ना कोई नबी इनके दरमियान मौजूद रहा है। उससे उस नेमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने की है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, तुम्हें मुनअम अलैहिम बनाया। और ज़ाहिर है अल्लाह का इनाम हदायत के साथ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हदायत याफ्ता लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। क्या इनाम हुआ कि वो हदायत के रास्ते पे चले, नबी थे, सिद्दीक थे, शुहदा थे, सालिहीन थे। वाऊफू बिअहदी, और मेरा कौलो करार पूरा करो, शरीयत का अहद पूरा करो, शरीयत मूसवी पर चलो। अल्लाह ताला ने जो कानून दिया है, जो ज़ाब्ता हयात दिया है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उस हदायत के पैरोकार बन जाओ। ऊफ़ बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे साथ अपना वादा पूरा करूँगा। वो जो भी तुम्हारे लिए जो कुछ लिख दिया है दुनिया में, वो अर्ज़ फ़लस्तीन हो या ये कि जो नुसरत का वादा है सबसे बढ़कर, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह का वो वादा पूरा करोगे, तुम अल्लाह के लिए खड़े होगे और ज़िम्मेदारी अदा करोगे शहादत हक़ की, शहादत अलन्नास की और इकामत दीन की, तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ अपना वादा नुसरत का, मदद करने का, गालिब करने का, व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, उसे पूरा करेगा। व इय्याया फरहबून, और मुझ ही से डरो। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। अब ये यानी पहली आयत में भी एक उनको उनकी फजीलत जितलाकर उन्हें तरगीब दी गई है कि जिस अल्लाह ने तुम पर इतने इनामात किए हैं, उस अल्लाह से जो तुमने वादा कर रखा है उसे पूरा करो, बदले में वो अपने वादे तुम्हारे साथ पूरे करेगा। और फिर आगे उन्हें दावत दी कि अल्लाह ताला जो है
اس کا دین جو ہے اصل وفاداری اس کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ کسی نسل کے ساتھ، کسی خونی تعلق کے ساتھ، کسی خاص قبیلے کے ساتھ یا کسی خاص جماعت کے ساتھ۔ تو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے۔ تو اب اگر تمہارا تعلق واقعی اللہ کے ساتھ ہے تو اس اللہ نے جس نے کبھی تمہیں انعام اور اکرام سے نوازا تھا، اب اپنی ہدایت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی میں رکھ دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے ہیں، لیکن اوپر جا کے تمہارے باپ تو ایک ہی ہے نا، ابراہیم، انہی کی نسل سے ہیں یہ، لہذا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، لاؤ ایمان اس پر جو میں نے اتارا ہے، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہیں میری جو بھی ہدایت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ تورات کی صورت میں تھی، تم اس پر کرتے رہے ہو بھی اگر، تو اب میں نے قرآن کی صورت میں وہ ہدایت بھیج دی ہے تو اب اس کے پیروکار بنو۔ تو تمہاری وفاداری خون کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے نا، تمہاری وفاداری میرے ساتھ ہونی چاہیے، لہٰذا اس شے پر ایمان لاؤ جو میں نے بھیجی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایک بات کا اور خیال رکھو کہ تم اس کے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ تم سمجھدار لوگ ہو، تمہارے پاس نبی آتے رہے ہیں، تمہیں کتابیں ملتی رہی ہیں، تمہارے اندر معجزے ہوتے رہے ہیں، تم صاحب کتاب، صاحب ذکر اور اہل الذکر لوگ ہو اور تم علم والے لوگ ہو، تو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرو تو یہ تو بہت ہی رذیل حرکت ہو جائے گی، بہت گھٹیا بات ہو جائے گی، پھر تو گویا تم نے اللہ کی آیتوں کو بیچ کھایا، اس علم کو بیچ کھایا دنیا کے فائدوں کے لیے۔ اسی لیے آگے آ گیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کے حقیر مول، یعنی یہ دنیا کے حقیر مول سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند ٹکے لیے ہیں، دنیا کے جو فائدے ہیں، چودراہٹے ہیں، یہاں کی سرداریاں ہیں، یہاں کے جو برادری کے تعلقات ہیں، یہاں جو مودت بینکم فی الحیات دنیا کے تقاضے ہیں، اگر ان کی خاطر تم میری آیتوں کو، میرے حکموں کو، میرے پیغاموں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دو گے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بلکہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس مجھے سے ڈرتے رہو، میرا یہ لحاظ اور پاس رکھو اور میرے ان حکموں کا پاس رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کر دو۔ اصل میں یہ جو مسلمان ہوتے ہیں اور جن کے اندر سے پھر وہ اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے، تو بلکہ یہ کہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ حق و باطل کو ملتبس کر دو۔ حق جو ہے باطل کا علیحدہ کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، وہ کسی حق کا سہارا لے کر ہی کھڑا ہوتا ہے، اور یہی در حقیقت سب سے بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں حق اور باطل گڈمڈ ہوں، یہی صورت دجل کی ہے، یہی صورت التباس کی ہے، یہی صورت گمراہی کی ہے، یہی صورت جو ہے وہ اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ التباس پیدا کرنے کی ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ حق اکیلا ہوتا ہے، حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ تو یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے، اور یہ بھی سمجھ کے رکھیے کہ یہ در حقیقت ہر دور کے جن کو ہم اہل الذکر کہیں، اہل علم کہیں، دانا و بینا لوگ کہیں، تو جب وہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ان کے اندر جو پہلی خرابی آتی ہے وہ حق اور باطل کو ملتبس کرنا آتا ہے، ان کو گڈمڈ کر دینا آتا ہے۔ صاف انکار کر دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو جاہلوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ صاف انکار ہو گیا ہے، تو وہ حق کی بات کہہ کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اپنا جو ہے الو سیدھا کرنے والی بات بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک ناول آج کل بڑا مشہور ہوا ہے، وہ لکھا گیا تھا کمیونسٹ ریولوشن کے تناظر میں اور اینیمل فارم کے نام سے، تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ سارے جو ہے برابر ہیں، وی آر آل ایکول، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب چینج آ جاتی ہے تو پھر اس میں صرف اتنی سی ترمیم کی جاتی ہے کہ وی آل آر ایکول بٹ سم پیپل آر مور ایکول، تو بس اتنی سی تبدیلی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہی چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس کے نتیجے میں حق کو تم چھپا دیتے ہو کہ سچ کے مقابلے میں پھر حق سچ کے اوپر غالب آ جاتا ہے، سچ کے اوپر جھوٹ غالب آ جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر تم ایسا کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور تم سادہ لو عوام کو اس کے ذریعے سے اس طریقے سے بے وقوف بناتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ
کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یوشک و یاتی علی الناس زمان کہ جس میں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. تو یہ کام صرف انہوں نے ہی نہیں کیا، یہ یعنی اس دور میں بھی ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی عاجزی اختیار کرو. تکبر اور گھمنڈ اور اپنا یہ جو تم سمجھتے ہو کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اور یہ کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اس طرح کے فرسودہ خیالات کو دل سے نکالو. اتامرون الناس بالبر، ذرا سوچو، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، انہیں کہتے اچھے بنو، نیک بنو، تزکیہ کرو، اللہ کا ڈر دل میں ڈالو، اور یہ کہ تعلق مع اللہ قائم کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو. لوگوں کو تو تم یہ سکھاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تمہارے دور معیار کیوں ہیں؟ تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ وصیت جو تم دوسروں کو کرتے ہو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتے؟ تم خود اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں جویا ہوتے؟ تم اپنے لیے وہی اصول کیوں نہیں اختیار کرتے جس کی تم تلقین دوسروں کو کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالت یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ناواقف ہو، واقف ہو، جانتے ہو، تمہیں خوب سمجھ ہے اس بات کی. افلا تاکلون، تو سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اب یہاں صبر اور نماز سے مدد حاصل کس کام میں کرو؟ کہ یہ اس بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، اپنی برادری چھوڑ کر، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، تو اس نئی برادری میں آنا، نظریاتی برادری میں آنا، اس کے ان سے کٹنا اور ادھر جڑنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس پہ بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اگر یہ تمہیں بھاری محسوس ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے، یعنی جو چھٹ رہا ہے اس پر صبر کرو. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. اور تعلق جوڑو اللہ سے نماز کے ذریعے سے، تاکہ تمہارے اندر اتنی قوت ارادی آئے کہ تم یہ قربانی دے سکو، یہ اثار کر سکو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے. اس کشتی سے اتر کر اس میں سوار ہونا یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی توفیق دیو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وہ آخرت مستحضر ہو تو بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، اور وہ پیش نظر نہ ہو تو پھر یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی دھیلے کا بھی قربانی دے سکے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو جانتے ہیں کہ لوٹ کے اسی کی جناب میں پہنچنا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہ میرے احسان، میری نعمتیں یاد کرو، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے. اصل مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ جب آخرت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ تلبسون الحق بالباطل بھی ہوتا ہے، پھر ہیلوں بہانوں سے جو ہے اللہ کی شریعت کا مذاق بھی اڑا جاتا ہے، پھر اللہ کے عہدوں کو توڑا بھی جاتا ہے. تو اس دن سے ڈرو، اس دن کو مستحضر رکھو، لرزاں و ترساں رہو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کسی جان کو کوئی جان کچھ کام نہیں آئے گی. ولا یقبل منہا شفاعۃ، نہ کسی جان کو کوئی کسی کی سے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ بدلہ دے کے جان چھڑا لو. ولا ہم ینصرون، اور نہ کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی. یعنی کوئی مدد کی صورت، کوئی بچنے کی صورت، کوئی چھوٹنے کی صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی عمل کی پونجی ہو. لہٰذا ابھی عمل کر لو، ابھی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بھی گنوا رہے ہیں. یعنی پہلے رکوع میں تو خالص دعوت تھی، اور بڑے نرم لہجے میں اور بڑی اپیلنگ انداز میں انہیں کہا گیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ سارا بالکل خیر خواہی کے ساتھ سمجھانے کے بعد اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ان پر اپنے کہیں اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ان کی شرارتوں کا ذکر. میں نے یہ کیا، بدلے میں تم نے یہ کیا، ذرا سوچو تو صحیح. اب یہ دیکھو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جو ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے، یعنی وہ جو جب تم مصر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں ہم نے وہاں سے نکالا. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. یذبحون ابناءکم، یعنی تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے تھے تاکہ تمہاری طاقت اور قوت ختم کر دیں.
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ اس کا ایک اربہ تو اس میں یہ بھی تھا نا کہ چلے جی ان کی طاقت نہ بنے، اور یہ بھی تھا یہ جو فیملی پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ظاہر ہے غلام آپ نے کتنے رکھنے، غلاموں کو کھلانا ہے پلانا ہے، وہ آپ کے وسائل میں سے کھائیں گے نا، تو ان کو وہ اتنے چاہیے جتنے آپ کو مزدوری کے لیے چاہیے، فالتو غلام کیا کرنے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیٹے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا تھا یا پیدا ہونے کے بعد ہر سال مار دیتا تھا، ایک سال مارنے ہیں، دوسرے سال زندہ رکھتے تھے، کیونکہ جو طاقت والے کام ہیں وہ آخر مردوں نہیں کرنے ہیں، تو وہ ان کو زندہ بھی رکھتے تھے جو ضرورت کے مطابق ہوں، فالتو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ جو ایمان والے تھے ان کے لیے آزمائش تھی، اسی سے ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ تازہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس انعام اور احسان کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہاری وجہ یعنی تمہیں نوازنے کے لیے اور تمہیں بچانے کے لیے سمندر پھاڑ دیا، اس کو دو قطعود العظیم کر کے علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو ہم نے بچا لیا اس پانی سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا ہم نے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا، یعنی یہ کوئی اندھیرے میں نہیں ہوا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، کتنا بڑا ہمارا احسان تمہارے اوپر ہوا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو جب کتاب دینے کے لیے، ہدایت کی جو ہے وہ ایک نعمت عطا کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ آؤ پہلے یہاں جو ہے وہ 40 دن قیام کرو اور پھر اس کے بعد کتاب لے کے جاؤ، اور جب تم پیچھے اکیلے ہوئے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ذرا اپنی شرارت دیکھو، تم نے اس کے بعد اپنا معبود بنا لیا ایک بچڑے کو، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، یہ بڑی ناانصافی کی بات تھی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ تمہاری اتنی بری حرکت کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، اور یہ موقع ہم نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ مہربانی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، جو فرق کرنے والی تھی حق و باطل کے درمیان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر چل سکو، ٹھوکریں نہ کھاؤ، اور یہ کہ افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ اور سیدھی رستے پہ گامزن ہو سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، جو بچڑے کو معبود بنا کر بہت ظلم کر بیٹھے ہو، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو۔ یعنی اتنے بڑے غلطی کا اور گناہ کا تمہیں توبہ کرنی ہوگی، رجوع کرنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، لیکن پلٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کے استغفار کرو، وہ بھی کرو، لیکن یہ کہ ایک عملی مظاہرہ بھی تمہیں کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ انہوں نے کفر کیا ہے، لہٰذا وہ مرتد ہیں۔ ہاں، اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے سے اور کچھ دوسرے لوگوں کے سمجھانے سے جو لوگ پلٹ آئیں، یہ تفصیل ہم پڑھیں گے جا کے سورہ اعراف میں، تو جو واپس آ گئے، جن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کی توبہ تو قبول ہو گئی، وہ مرتد نہیں ہے، وہ واپس ایمان میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ لیکن جن لوگوں جو اس کے بعد بھی قائم رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، جنہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ آگ میں جلا کے اس کی خاک کو بہا دیا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ مرتد ڈکلیئرڈ ہو گئے، اور ان کے لیے حکم تورات کا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے اس مرتد بھائی کو یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے اس کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر بات ہے، یعنی تمہاری پاکیزگی اس سے ہوگی، تمہاری اس جماعت میں یہ جو گند آ گیا ہے، اس گند کی صفائی اس عمل کے ذریعے سے ہوگی۔ فتاب علیکم، تو وہ تمہاری طرف پھر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ توبہ اس نے قبول اس لیے تب کی کہ جب ان سب لوگوں کو ان لوگوں نے اجتماعی طور پر ایک فیصلے کے تحت پھر قتل کیا۔ اب یہ قرآن مجید سے یہ تو ثابت ہو گیا یہاں پر کہ تورات میں جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل کرنا تھا۔ اب تورات کا یہ حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر اس حکم کو منسوخ نہ کیا گیا ہو
جیسے کہ قرآن مجید نے تحویل قبلہ کے ضمن میں کیا ہے، تو اگر قرآن نے اسے منسوخ نہ کیا ہو تو مسلمانوں کو کس پر عمل کرنا ہوگا؟ یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے مرتد کے لیے یہ سزا تجویز کی ہے۔ تو بس اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نہیں ہرگز ایمان لائیں گے، یا بلکہ یہ کہ آپ کی بات کا اعتبار، محض آپ کے کہنے پر ہم نہیں مان لیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ دیکھیں گے تو یقین آئے گا نا، دیکھے بغیر آپ جا کے باتیں کر کے آ جاتے ہو، آپ کو تو یقین آ گیا، ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ تو جب تک ہم انہیں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں واضح طور پر، ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو ایک بجلی نے کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی ان کو موت آ گئی، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا تمہارے مر چکنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تمہیں اندازہ ہو کہ کتنی بڑی مصیبت سے اور کہاں سے تمہاری واپسی ہوئی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، جب دھوپ آئی صحرا میں اور تم گرمی میں جو ہے وہ پریشان ہو گئے تو ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ کھانے کے لیے جو ہے یہ ہم نے نعمتیں اتاری، یعنی قدرت کی طرف سے۔ جب ظاہر صحرا میں تو اور کوئی غلہ تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرما دیا ان کے لیے من و سلوہ کا، کہ وہ اس میں کوئی پرندہ قسم کی چیزیں تھیں، یا کوئی جو ایک تو وہ تھے پرند بٹیر قسم کے، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح شبنم ہوتی ہے اس طرح کی جو ہے وہ جو دانے نما چیزیں، جن کو کھا کر وہ ان کے لیے جو ہے وہ ساری غذائیت کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، یہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا تھے پاکیزہ رزق، اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، جب یہ شرارتیں کیں یا نافرمانیاں کیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ سے، اللہ کے احسانات کے شکر گزار بنو گے تو فائدے میں رہو گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو جو ناشکری کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں، اور فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں ایک بات یہ خیال رکھنا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہ سجدہ وہ والا نہیں ہے جو ہمارا سجدہ ہے، بلکہ یہ کہ نہیں جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، اکڑ اور تکبر اور غرور اور وہ جو جیسے فاتحانہ انداز ہے اس طرح نہیں، بلکہ یہ کہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہ دعا کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن لوگ ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم نیکیاں دیں گے، مزید بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو اس کی جگہ پہ ایک ایسی بات سے جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، یعنی یہ حتتن کی جگہ انہوں نے ہنتتن کہنا، کہ اب تو من و سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے تھے، اب ہنتتن ملے گا، گندم ملے گی یا جو ملے گا، تو اب یعنی اس کے مزے لوٹیں گے۔ تو یہ ان کی شرارت تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی اس نافرمانی جو انہوں نے فسق کیا تھا، اس کے بدلے میں ان پر ہم نے یہ عذاب نازل کر دیا۔ اب یہ فسق کے لفظ کو یاد کیجئے، یہ وہی تھا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، تو وہ فاسق جو تھے ان کو یہ اللہ گمراہ کرتا ہے جنہوں نے اللہ کا عہد توڑا ہو۔ تو انہوں نے یہ یہاں پہ اللہ نے ان سے کہا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ عہد ٹوٹ گیا، اس لیے یہ فاسق ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، پانی مانگا اللہ سے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر،
کہ اپنے عصا کی اپنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اس کی ضرب لگاؤ پتھر پر، کوئی مخصوص پتھر تھا. فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، سو بے اس سے نکل پڑے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کا گھاٹ پہچان لیا. یعنی 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے اور یہ کہ ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا چشمہ ہے، ان کو بتا دیا گیا، تقسیم کر دیے گئے. یہ جو قبیلے کا نظام ہوتا ہے تو اس میں یہ بہرحال وہ ایک برادری کے نظام کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو گویا ان کو اپنی اپنی پانی کے گھاٹ بتا دیے گئے. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، یہ جو اللہ نے من و سلوہ دیا ہے اور یہ پانی ہے پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، نہ اسراف کرو، نہ تبذیر کرو، نہ اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرو، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو اپنی یہ شرارت جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہرگز. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے جو کچھ اگتا ہے، وہ جو نباتات جو پیدا ہوتی ہے اس میں سے کچھ رزق کا ہمارے لیے بندوبست کرے، ترکاریاں، ککڑیاں، گیہوں، مسور، وعدسها وبصلها اور پیاز. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے. اب یہاں اعلیٰ شے کیا تھی تمہارے پاس فارغ، یعنی یہ من و سلوہ تو چلیں ایک چیز ہے، وہ اس وقت ان کو تو وہ گھٹیا معلوم ہو رہی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا ٹائم بچا ہوا ہے، تم فارغ بیٹھے ہو، تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کی عبادات میں مشغول رہ سکتے ہو، اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ سمجھنے کا اور تدبر اور غور کرنے کا تمہارے پاس موقع ہے. اور یہ کہ تمہیں اللہ نے گویا ساری نعمتیں تمہاری جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، تمہارے وقت کو فارغ رکھا ہوا ہے. تو اگر تم یہ ترکاریاں اور یہ گیہوں اور یہ پیاز اور یہ دالیں یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، پھر تمہیں زمین جوتنی پڑے گی. تو تم پھر در حقیقت اپنے اوقات کے لیے کیا اپنے لیے تجویز کر رہے ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بیلوں کی جو ہے دمیں مروڑو گے، تو کہاں وہ خدمت قرآن اور کہاں بیلوں کی دمیں مروڑنا. تو اسی طرح کہاں یہ تمہارا مقام و مرتبہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اور کہاں جا کے زمین جوتنا اور پھر یہ کہ وہاں سے ترکاریاں حاصل کر کے کھانا. تو کیا تم تبدیل کر دینا چاہتے ہو، ایک اعلیٰ شے کو دے کے گھٹیا لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرن، تو جاؤ شہر میں اترو، وہاں پہ رہائش رکھو. فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہاں ملے گا جو تم نے مانگا. یعنی پھر محنت مزدوری کرو زمین میں اور تم کھاؤ پیو وہ زمین کی ترکاریاں. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو اس انحراف کی وجہ سے، یہ ایک کٹنے اور جڑنے کی وجہ، کٹے کدھر سے، اللہ کے کام سے کٹے، اور جڑے کدھر، وہ جو دنیا کی محبت تھی اس کی طرف جڑے. وہ جو کہا تھا نا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے محتاجی. اب ظاہر ہے آپ کی زمین ہے تو کسی سے راستہ مانگنا ہے، کہیں سے پانی آنا ہے، وہ تو پھر ان سب لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. ان کو اصولوں کا سبق تو اب نہیں پڑھایا جا سکتا، لہٰذا مسکنت اور محتاجی اور کمزوری ان پر مسلط کر دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب کما کے لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے. اب یہ انکار زبانی نہیں تھا، عملی تھا، ان پر عمل نہیں کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق. وہ نبی جو انہیں امر بالمعروف کے حکم کرتے تھے اور نہیں برائی سے روکتے تھے، اب ظاہر ہے وہ انہیں برے لگتے تھے. یہ وہ مسلمان ہیں جو یہ حشر کرتے تھے نبیوں کا. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. اب ظاہر ہے ایک شخص معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اب اسے اگر کوئی آ کے سمجھائے گا تو وہ اسے برا لگے گا، وہ اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا. تو وہ اللہ کی آیات کا کفر، اس کی وجہ سے نبیوں کا قتل کرنا، اور یہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے نکلے ہوئے لوگ تھے. جو حدود اللہ نے طے کی تھی ان سے باہر یہ فسق ہے، اللہ کی حدود سے نکل جانا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. بے شک جو لوگ مسلمان ہیں
वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और जो नसारा हैं, वस्साबईन, और जो साबईन, ये कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग थे। इनमें से जो वाक़यतन अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत पर ईमान रखता हो और नेक अमल करे, फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अजर उनके रब के यहाँ महफूज है। ये किस बात का जवाब दिया गया कि यहूदियों और नसरानियों का ख्याल ये था कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। उनको बताया गया कि नहीं, ये तुम भी सिर्फ नसरानी होने की वजह से जन्नत में नहीं जा सकते, और यहूदी भी सिर्फ यहूदी होने की वजह से जन्नत में नहीं जा सकते थे। ये दर हकीकत उस वक्त भी जो यहूदी थे उनमें से जो वाकई ईमान रखता होगा और नेक अमाल करता होगा वो जन्नत में जाएगा। और जो बाद में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो उनके भी जो सच्चे मानने वाले थे, वो सच्चे मानने वाले ही, हर वो शख्स जो हज़रत ईसा के साथ जुड़ जाए और उन्हें अल्लाह का बेटा मान ले, वही जन्नत में जाने वाला नहीं है, बल्कि जन्नत में वो जाएगा कि जो तौहीद के साथ अल्लाह को माने, जिसने माना होगा और फिर नेक अमल किया होगा वो। ये भी तब तक जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ गए थे। अब जब वो आ गए हैं तो उनके साथ भी जुड़ जाने वाले जो मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, तो ये महज मुसलमान होने की वजह से जन्नत में नहीं चले जाएंगे, बल्कि इनके लिए भी वही शर्त है। तो इनमें से कोई गुरोह ये ना समझे कि वो महज इस गुरोह में होने की वजह से जन्नत उसका मुकद्दर बन जाएगी, बल्कि ये कि उसमें वो दो शर्तें, हकीकी ईमान और उसके साथ साथ जो है वो अमल साले अगर करेगा, उसने किया होगा, जो यहूदी थे और नसारा थे और साबईन थे, तो जन्नत में चले जाएंगे। और अब मुसलमान जो हैं ये अगर ये दो शर्तें पूरी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अजर उनके रब के यहाँ महफूज है और उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, उन पर इनामात होंगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही उन्हें कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और याद करो कि जब हमने तुम्हारा कौल व करार लिया, मीसाक लिया, वही यक़तऊन मा अमरल्लाह वो यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, तो वो बड़ा पुख्ता कौल व करार जब तुमसे लिया। व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और कोई तूर तुम्हारे ऊपर बुलंद कर दिया। यानी एक ऐसी कैफियत, आप सोचिए दिल कितने दहल गए होंगे। अभी हमारे यहाँ जो छोटा सा कोरोना आया है तो लोग कितने खौफजदा हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया है और समीम कल्ब से जो है अल्लाह से दुआ और जारी कर रहे हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए जिनके सरों के ऊपर कोई तूर मस्तौली होगा तो उन्होंने कितने दिल व जान से अल्लाह से ऐद व पैमान किया होगा, अल्लाह इस मुसीबत को ऊपर से हटा दे और ये पहाड़ के हमें पीस के ना रख दे, ये हमारे सरों से टल जाए तो हम तेरे ही बंदे बन के रहेंगे। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, ये इस दर्जे में दिलों को नरम करके वो कौलो करार लिया गया। अब इससे समझिए वो आयत क्या था, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, मजबूत पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है, पूरी ताकत के साथ इसे पकड़ लो। क्या दिया था? तौरात, अल्लाह का पैगाम, उसके साथ तमस्सुक, अल्लाह के पैगाम का हक अदा करना, उसे समझो, उस पर अमल करो, उसे दूसरों तक पहुंचाओ, उसको जो है अपना वजीफा बनाओ, ये है मजबूत पकड़ना। वज़कुरू मा फीही, और जो इसके अंदर है उसे याद रखो, उसके बताए हुए सबक पर अमल करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डरते रहो। किताब से कटोगे तो डर भी निकल जाएगा, फिर उसी तरह की बेहूदियां होंगी। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिका, इतना पक्का कौलो करार करने के बाद तुम फिर गए, तुमने ऐद तोड़ दिया। अब ये साबित क्या कर रहा है कुरान मजीद? वो जो बात आई थी कि कुछ को अल्लाह गुमराह करता है, कुछ को हिदायत देता है, और गुमराह किनको करता है? जो ऐद तोड़ दे, और जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उससे कट जाए। तो ये किताब से भी कट गए और ये कि अल्लाह का ऐद भी तोड़ दिया, यानी ये फासिक हो गए। ऐसे ही फासिकों को अल्लाह गुमराह करता है। फलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, तो अगर अल्लाह का फजल उस वक्त तुम्हारे शामिल आल न होता, व रहमतुहु, और उसकी मेहरबानी, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तभी तुम तबाह हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और ये नहीं कि हमने तुम में से कुछ लोगों को तबाह नहीं किया। पता है ना तुम्हें, वो जो हफ्ते के दिन के अहकामात में डंडी मारते थे, उसमें सरकशी करते थे, फ़कुलना लहुम, तो हमने कह दिया ना उनसे, कूनू किरादतन खासिन, कि हो जाओ जलील बंदर। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, फिर हमने उस वाक़े को निशान इबरत बना दिया वहाँ वालों के लिए भी जो उस वक्त उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, व मा खल्फहा, जो बाद में आएंगे उनके लिए भी, आज तक के लोगों के लिए वो एक इबरत का मकाम है। व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और तमाम परहेज़गार लोगों के लिए उसके अंदर बड़ी नसीहत है कि अल्लाह के अहकामात को हीलुम बहानों से जो लोग इस तरह उनको तोड़ मरोड़ेंगे
تو ان کے لیے ایسی سخت سزائیں، اللہ ان کی شکلیں بگاڑیں. انہوں نے اللہ کے احکام کو بگاڑا، اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذونا ہزوا، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. یعنی اللہ کو گائے کی کیا ضرورت ہے، شاید موسیٰ کو مذاق کی سوجی ہے یا یہ تاثر دیا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی اس حکم کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، الٹا یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ اللہ کا نام لے کے یہ بات کہہ رہے ہیں، گویا جھوٹ کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. یعنی اللہ کا نام لے کر کوئی مذاق کرنا بھی در حقیقت جہالت کی علامت ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو پھر اپنے رب سے پوچھئے، دعا کیجئے ان سے کہ وہ ہمیں ذرا کھول کے بتائے، واضح کرے، یبین لنا، ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے، ما ہی، وہ کیسی گائے ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی کنواری ہے، یعنی بالکل ہی ابھی وہ ہیفر بھی نہیں ہے اور یہ کہ وہ جو بوڑھی بھی نہیں ہے، درمیانی عمر کی. اوان بین ذالک، درمیان ہے بڑھاپے اور جوانی کے. ففعلوا ما تؤمرون، تو ابھی کر لو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کو پکاریے، دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے، واضح کرے کہ وہ کس رنگ کی ہے. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک گائے ہے جو خوب زرد گہری ہے، وہ زرد ہے، فاقع لونھا، جس میں جو ہے زردی بڑی گہری ہوئی ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھاتی ہے، مسرور کر دیتی ہے. یعنی اب وہ جتنے سوالات کر رہے انہیں کے دل میں پہلے ہی ڈر تھا کہ کہیں اس خاص گائے کا ذکر تو نہیں ہو رہا، اور اب جتنے وہ سوالات کرتے جا رہے تھے اپنے سوالات میں خود پھنستے جا رہے تھے. یہ جو اللہ کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ خود چکر میں پڑتا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا پھر کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ یہ کیا گائے ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو اس گائے کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی ڈرامے اور بہانے بنا رہے ہیں، خوہ بدرہ بہانے بسیار نہ سمجھ لیجئے گا، یہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت ضرور پالیں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی جاتی ہو زمین میں، یعنی وہ ہل میں نہیں جوتی جاتی، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیل یا گائے استعمال ہوتی ہیں وہ ایسی بھی نہیں، محنت نہیں کرتی، وہ ذرا مقدس گائے ہے، اور یہ کہ اس کے ذمہ کام شام کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی اس کی پھون پھاک کافی ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں ہے، اور یعنی اس کا رنگ بالکل صاف ہے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. فذبحوها، تو انہوں نے بادل ناخواستہ اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، تو لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر لیں گے، مطلب بس بہت ہی مشکل سے انہوں نے یہ مرحلہ سر انجام دے لیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا اور پھر وہ الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے. وہ کوئی قتل ہوا اور یہ کہ قتل تو اپنوں ہی نے کیا تھا، لیکن یہ کہ الزام کوئی دوسروں پر دھر دیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اب وہ جو تھے وہ ذرا بڑے خاندان کے تھے، اس لیے ان کو ذرا بچانے کی کوششیں ہو رہی تھیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھولنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپاتے تھے. وہ جو اصل قاتل جن کو چھپا رہے تھے وہ اللہ نے کھول دینا تھا کہ یہ ہیں اصل قاتل. یہ جو دنیا میں کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات بھی ہوں کسی کے سکینڈل کھولنے میں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مستقل سنت بھی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح چھپا نہیں رہنے دیتا. کوئی پیپرز، پاناما پیپرز لیک ہو جاتے ہیں، کوئی وکی لیکس ہو جاتی ہیں، تو ظاہراً کہیں وکی ہوتا ہے، کہیں پاناما پیپرز ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ جو چیزیں باہر نکل رہی ہیں، ابھی نکلتی بھی رہیں گی. تو یہ در حقیقت یہ اسباب کی سطح پہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ وہ چیزیں کھولتا ہے تاکہ جو لوگوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر میں کچھ بنے ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا رہے کہ یہ لوگ اندر سے کیا ہیں.
تو جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے ہی والا تھا، کرنا ہی تھا اس نے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اب اللہ نے ظاہر کیسے کیا؟ وہ جو گائے ذبح کروائی تھی اس کا کہا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس سے اس کو ضرب مارو، یعنی وہ جو لاش ہے اس کو وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ. کذالک یحیی اللہ الموتى. وہ جب اس کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون. تاکہ تم سوچو، غور کرو، سمجھو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. جس کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہوا ہوگا اس کا دل کتنا نرم پڑ گیا، لیکن کہا کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد بھی. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اور پھر وہ ہو گئے پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی بہہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. اے مسلمانوں، تم طمع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں، قرآن مجید کو مان لیں. تم سادہ لو جیسے خود ایمان لے آئے ہو، ایک بات کو حق جان کر سمجھتے ہو ہر آدمی حق کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے. حالت یہ ہے وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے ان کے پڑھے لکھوں کا، یسمعون کلام اللہ ہے، جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ. پھر اس کو بدل ڈالتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد. ایک تو غلط فہمی ہو جاتی ہے نا، وہ جان بوجھ کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، بیچ سے کاٹ دیتا ہے. اور وہم یعلمون. یہ سب جانتے بوجھتے کرتے ہیں، غلطی سے نہیں ہوتا، جان بوجھ کر کرتے ہیں یہ، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا. یہ کیسے تمہاری باتوں کو مان لیں گے؟ یہ تو تمہاری سادگی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ وہ سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے، پلٹ آئیں گے اور ایمان لے آئیں گے. یہ جانتے بوجھتے اب گمراہی کی راہ پہ چل پڑے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی پکے ٹھکے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اب سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اب یہاں پہ ایک اور خاص چیز ان کی بے وقوفی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا احمق ہیں یہ ان کے دلوں سے اللہ کی پہچان ہی نکل گئی ہے. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو وہ باتیں، یعنی مسلمانوں کو کہہ دیتے ہو جو اللہ نے خاص تم پر ہی ظاہر کی ہیں. مثلا قرآن مجید کی کوئی آیت اگر کسی نے مسلمان نے اس کو پڑھ کے سنائی، وہاں جو اگر کوئی سادہ قسم کا یہودی تھا اس نے کہہ دی او ایسی بات تو تورات میں بھی ہے. تو اب اس کے سیانے یہودی بعد میں جا کے اسے سمجھاتے ہیں کہ تم نے یہ مسلمانوں کے سامنے ان کے کتاب کی تصدیق کیوں کر دی ان کی بات کی. اور اصل مسئلہ کیا ہے وہ اب آگے بیان کر رہے ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج اگر تم نے یہ بات ان کے سامنے کہہ دی تو کل جب اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو وہ اس کو بطور گواہی کے پیش کریں گے، تمہارے اوپر اللہ کا کیس ثابت کر دیں گے تمہارے جرم کا. لہذا افلا تعقلون. تو اسے کہتے ہیں تم سوچتے نہیں ہو کہ کل یہ مقدمہ تمہارے اوپر قائم ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں. اب یہ ان کا بھول پن ہے. فرض کریں مسلمان یہ بات نہ کہتے تو تب وہ اگر انہوں نے چھپایا ہوتا تو اللہ خود نہ وہ مقدمہ قائم کر لیتا. یہ مسلمانوں کے سامنے وہ گواہی دینا کوئی ضروری تھا کہ اس کے بعد ہی وہ مقدمہ قائم ہوگا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. بھائی مسلمانوں کو نہ بھی پتا ہو تو کیا فرق پڑے گا، اللہ کو تو سب پتا ہے. ومنہم امیون. اچھا یہ تو ان کے علماء کی بات تھی نا، ان کے دانشور، ان کے سمجھدار لوگ، ان کے جانکار لوگ، ان کا یہ معاملہ تھا. تو ان میں جو مٹی کے معدود تھے وہ جو ان کے پیروکار اور وہ امیین، لا یعلمون الکتاب، جنہیں نہ کتاب کا پتہ، نہ اس فکر کا پتہ، نہ اس سوچ کا پتہ، الا امانیہ، بس ان کی کچھ آرزویں ہیں، کچھ شخصیات کے گرویدہ ہو گئے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس کچھ خیالات ہیں کہ جن کو وہ پال پوس کے بیٹھے ہوئے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ کیا تعریف کریں گے، ان کو تو جن پٹیوں کے پیچھے چلایا جائے گا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. لیکن اصل بدماش تو وہ ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ.
تو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس سے دنیا کا بس تھوڑا سا چودراہٹ کا فائدہ اٹھا لیں، فویل لہم مما کتب ایدیہم تو خرابی ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس میں بھی، وویل لہم مما یکسبون اور اس کے بدلے میں جو فائدے انہوں نے حاصل کیے اس میں بھی بربادی ہے، وقالو اور انہوں نے ایک اور عقیدہ بنایا، سوچا اور بیان کیا، گھڑا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں ہر آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر گنتی کے چند دن، ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ قل اے نبی کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم اس معاملے میں اللہ سے کوئی قول و قرار لے چکے ہو، عہد و پیمان کر چکے ہو کہ ایسا ہی ہوگا، فلن یخلف اللہ عہدہ ایک ایسا عہد اللہ سے لے چکے ہو کہ جس کی خلاف ورزی اللہ ہرگز نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پر وہ بات جڑ رہے ہو کہ تم جو جانتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اصول کیوں وضع کرے گا کہ تمہیں جو ہے وہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی یا چند دنوں کے سوا تمہیں آگ میں داخل نہ کرے، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن جس نے بھی کوئی گناہ کیا، یعنی سیئاتن بڑا گناہ کبیرہ میں ملوث ہوا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور اس گناہ کے وبال نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ دو پارٹیوں کا پھر ذکر آ گیا، اللہ والے اور شیطان والے۔ اللہ والے جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش اور شیطان والے دوزخ میں اور آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ عہد کیا تھا، اب وہ عہد کا ذکر یہاں پہ آیا، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم تو ہم نے وہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ عبادت نہیں کرو گے تم اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربیٰ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے بھلی بات کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم پھر یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا منکم تم میں سے چند کے سوا باقی اپنے اس عہد و پیمان سے پھر گئے، وانتم مورزون اور تم ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے، پہلو تہی کرنے والے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب تم سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور اپنے بھائی بندوں کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے، یعنی انہیں جلا وطن نہیں کرو گے، ثم اقررتم پھر تم نے پکا قول و قرار کر لیا ہم ایسا ہی کریں گے، خون خرابہ نہیں کریں گے اور اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بندوں کو، باقی بنی اسرائیل کو یعنی اپنے گاؤں سے قصبے سے نکالیں گے نہیں، وانتم تشہدون اور تم مانتے ہو کہ ایسا قول و قرار ہوا تھا، ثم انتم ہؤلاء پھر یہ تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم میں سے نکال باہر کیا ایک فرقے نے دوسروں کو ان کے گھر سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان ان پر چڑھائی کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے، ان پر اپنی فوجیں چڑھا لے جا کر اور گناہ اور ظلم کرتے ہوئے، وہیں یاتوکم اسارا اس کے بعد وہ اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تم نے تو نکال باہر کیے، پروٹیکشن ختم جو قبیلے کی تھی وہ تم نے اٹھا لی، اب وہ کسی اور نے ان کو غلام بنا لیا، تمہیں پتہ چلا کہ کسی بنی اسرائیلی کو کسی غیر بنی اسرائیلی نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، تفادہم اب فدیے دے کے انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے کہ کچھ پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے، مرضی کا مانے اور مرضی کا چھوڑے، تو اس کی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ اس حصے میں گویا مسلمانوں کی جو اس وقت کی حالت ہے اس کی ایک وجہ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور یہاں تو یہ سب کچھ اور قیامت کے دن بھی جو سب سے سخت عذاب ہے اس میں وہ لوگ جھونکے جائیں جو آدھے دین پر عمل کرتے ہیں، کچھ دین پر عمل کرتے ہیں، پورے پر عمل نہیں کرتے،
جو خلوص اور اخلاص اور جو خالص عبادت نہیں کرتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کا تقاضا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یا کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ در حقیقت اپنی ہی ماننے کے مترادف ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو وہ جو اتنا کافروں پہ نہیں بھڑکتا جیسے ایسے ماننے والوں پہ بھڑکتا ہے، اسی لیے ان سے بھی نچلے گڑے میں ہوں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، تو ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے پیچھے پے بپے رسول بھیجے۔ مسلسل موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کبھی نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تو واضح معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور انہیں روح پاک سے مدد پہنچائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو اے بنی اسرائیل جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ شے لے کے جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں تھی، جو تمہارے نفس پر گراں گزرتی تھی، استکبرتم، تم گھمنڈ کرتے رہے، تم نے اس بات کا انکار کر دیا، اس حق کو قبول کرنے سے تم مکر گئے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ انہوں نے کہا کہ ان کے دل پردے میں ہے، غلاف میں ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بالکل تمہاری بات ہم پر کوئی اثر نہیں کرے۔ یہ مسلمانوں کا دل توڑنے کے لیے، جو انہیں دعوت دیتے تھے، جو انہیں جا کے آیتیں سناتے تھے، تو وہ آگے سے پھر اس طرح کی بات کہتے تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے، ہمیں دعوت نہ دیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہوئی آئی اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن آیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی جیسے آج ہماری درگت بن رہی ہے، ہم کہتے ہیں مہدی، حضرت مہدی آئیں گے پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی، تو اسی طرح یعنی ان کو بھی معلوم تھا آخری نبی آئیں گے، تو جب آخری نبی آئیں گے تو اہل حق کا غلبہ ہوگا۔ اب یہاں مغالطہ انہیں یہ تھا کہ وہ خود ہی اہل حق ہیں، لہذا جب آخری نبی آئیں گے تو ان کا غلبہ ہوگا۔ تو جب وہ آخری نبی آ گئے تو بجائے غلبہ ہونے کے تو انہوں نے تو اس نبی کو ماننے ہی سے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس آ پہنچا وہ جس کو وہ پہچانتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن کو پہچانتے، اس کی تعلیمات کو پہچانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے ان کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ کہ ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی گروہ بندیوں کی وجہ سے، اپنی وہ جو بھی جتھا بندی تھی اور جو بھی جماعتی عصبیت تھی اس کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَّعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے سمجھت، اور یہ وہ ہیں ایسے کافروں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان پر آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو بھی جنت میں پہنچا کے دم لیتے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ بے سمجھتراؤ بہی انفسہم، برا جو ہے کمائی ہے جو انہوں نے اپنے جیوں کے لیے کی ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جانوں کے لیے کی ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہاں ان کا ایمان ہے کہ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے رہے؟ بغین، ضد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے کہ یہ پیغمبری ہمارے پاس تھی، یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں چلی گئی؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے کیوں اتار دیا اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس میں پر چاہا، یعنی محمد رسول اللہ پہ کیوں اتر گیا یہ؟ فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ غضب کے اوپر اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، ابھی تو ان کافروں کے لیے اور بھی رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا کہ لاؤ ایمان جو اللہ نے نازل کیا اس پر، یعنی قرآن پر، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ نہیں مانتے اس کے سوا جو اور ہے، یعنی قرآن کو نہیں مانتے، کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے، سچا ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اس کا انکار نہیں کرتا قرآن۔
कुल, तो नबी इनसे कहिए अगर तुम इतने ही हक परस्त हो तो फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कब्ल, इससे पहले तुम अंबिया को क्यों कत्ल करते थे? वो तो कोई नई किताब नया पैगाम लेके नहीं आए थे ना, वो उसी तौरात की तरफ बुलाने वाले थे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और तुम्हारे पास मूसा आ चुके हैं वाज़े मोजे लेकर। सुम्मत तख़स्तुमुल इजला मिन बादिही, तुमने तो उसके बाद भी बछड़ा बना लिया था माबूद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम थे ही ज़ालिम, नाइंसाफ हो। व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे अहद दिया। व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तुम पर लाभ बुलंद किया कोई तूर। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, और कहा कि पकड़ो जो हमने तुम्हें अता किया तौरात, इसको कुव्वत और मजबूती के साथ। वस्माऊ, और सुनो, इताअत करो। कालू समेना व असैना, उन्होंने कहा कि हमने सुना, और ये कि उन्होंने फिर नाफरमानी की, मासियत की, इनकार किया, न माना। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, इसलिए कि बेकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में पिला दिया गया था, यानी पैवस्त कर दिया गया था बछड़े की मोहब्बत को। कुल बेसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन, ए नबी इनसे कहिए कि अगर तुम में कोई ईमान की रमक है ना, वो ईमान तुम्हें बहुत बुरी बुरी बातें सिखाता है। ये तुम्हारा ईमान शैतान का ईमान मालूम होता है। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह, ए नबी इनसे कहिए कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के पास तुम्हारे लिए मखसूस है, खालिस है तुम्हारे लिए, मिन दूनी नास, बाकी लोगों को छोड़कर, जन्नत में बस तुम ही तुम जाओगे। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम अगर सच्चे हो अपने इस दावे में तो मौत की तमन्ना करो, वहाँ तुम्हारे लिए हर सब कुछ होगा, नेमतें होंगी, तो यहाँ फिटकार में रहने का क्या फ़ायदा है? जल्दी से मरो ताकि जन्नत में जाओ, और उसकी तमन्ना करो न मरने की कम अज़ कम। वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, और हरगिज़ ये मौत की कभी भी आरजू नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके हाथों ने जो आगे भेजा हुआ है ये खूब जानते हैं। बलिल इंसान वाला नफ्से बसीरा, इन्हें खूब मालूम है कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वला तजदन्नहुम अखरसन नास अला हया, मौत की तमन्ना किधर करेंगे? आप सारे लोगों में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का हरीस इनको पाएंगे। व मिनल लज़ीना अशरकू, बल्कि जो मुशरिक लोग हैं उससे भी ज़्यादा। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना, इनमें से हर एक की ख्वाहिश है काश ये 1000 साल तक जिंदा रहे। व मा हुआ बिमुज़ख़्ज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, हालांकि लंबी उम्र, ज़्यादा उम्र मिलना उसको अजाब से बचा तो नहीं सकता, निजात बचाने वाला तो नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, इनकी हरकतों को अल्लाह देखता है। कुल मन काना अदुव्वल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कह दीजिए कि जो कोई दुश्मनी करे जिब्रील से तो बेशक उसने नाजिल किया है इसको आपके दिल पर, यानी कुरान मजीद को। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि, ये तस्दीक करता है उसकी जो इससे पहले है, यानी तौरात और इंजील की। वह हुदन, और ये हदायत है। वह बुशरा लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। ये जिब्रील की दुश्मनी के बारे में कहा जाता है कि वो उनका कोई गिरोह था जो ये समझता था कि ये जिब्रील को हमसे जो है वो दुश्मनी है, ज़िद है। अल्लाह ने तो पैगाम हमारे पास भेजा था, लेकिन ये चला गया मक्का। मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला, और जो कोई दुश्मन हुआ अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगम्बरों का और जिब्रील का और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। ये दुश्मनी अब एक नए स्टेज में दाखिल हो चुकी है, और अब ये शायद जो है बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहरहाल आगे चलकर कहीं मौका हुआ तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अभी बस इसको अगर आप याद रख सकें कि कुछ लोग हैं ऐसे पागल जो अल्लाह के भी दुश्मन हैं, उसके फरिश्तों के भी दुश्मन हैं, रसूलों के भी दुश्मन हैं, और जिब्रील और मैकाइल के भी दुश्मन हैं। तो जो जब दुश्मन हैं तो उनको गज़न पहुँचाने की भी अपने हद तक तो कोई कोशिश करते होंगे। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और हमने ये आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े रोशन आयतें उतार दी हैं। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिकून, लेकिन उनका कुफर वही करते हैं जो फासिक हैं, जो पहले ही अल्लाह की आयात का इनकार कर चुके हैं, अल्लाह के ऐद तोड़ चुके हैं। और जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, दीन से जुड़ो, नमाज से जुड़ो, अल्लाह के अहकामात से जुड़ो, अल्लाह की किताब से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ो, उससे कटते हैं। अवकुल्लमा आहदु अहदन, भला जब कभी भी इन्होंने कोई कौलो करार किया, कोई ऐदो पैमान बांधा, नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, उसे परे फेंक दिया इनमें से एक जमात ने। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, सच्ची बात तो ये नाम के मुसलमान हैं, इनकी अक्सरियत तो ईमान ही नहीं रखती। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि,
اور جب ان کے پاس پہنچا ایک رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اپنی ہی کتاب کی ان نشانیوں کو جو وہ اس رسول کی بیان کر رہی تھیں ان کی پرواہ نہیں کی، اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، جیسے جانتے نہیں، جیسے مشرکین مکہ نے انکار کیا اس لیے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، ایسے ہی ان جاننے والوں نے انکار کر دیا، گویا اللہ کی ان آیات کو جو ان کی کتاب میں تھی ان کو بھی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ پیروی کرنے لگے اس چیز کی کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین جس کی تلاوت کرتے تھے، یعنی وہ علم، یعنی جادو، یہ اس کے پیروکار بن گئے۔ ظاہر ہے اللہ کی کتاب سے اگر یہ منہ موڑیں گے تو اس جگہ پہ جو خلا پیدا ہوا اس کتاب کے ہٹنے سے، تو اس امامت کے منصب پر آ کے کوئی اور شے تو بیٹھے گی، وہ شیطان ہوگا۔ تو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے جو اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے، اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے تعلق ٹوٹے گا تو اب جو دوسری جو ٹھکانہ بنے گا اور جس شے سے جڑیں گے اور جس کا حصہ بنیں گے وہ ہے در حقیقت شیطان کی پارٹی، اور شیطان پھر جادو کے مختلف طریقے، وہ علوم سکھائے گا کہ جن سے فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا، اور جو انسان کی بدبختی میں اضافہ ہی کریں گے کیونکہ وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اور یہ شیطان کی پارٹی کا، یعنی اللہ کی کتاب سے کٹا ہوا ہونا ان کی خاص نشانی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا، اور اسی کو حدیث میں کہا گیا نا کہ مَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے، اس کو تو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا تو اللہ نے شیطانوں کے پیچھے لگا دیا کہ اب تمہارے امام شیطان ہی ہیں اور وہی تمہیں جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں، ان کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ وما کفر سلیمان، تو سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا نقش سلیمانی، اور گویا نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کے علوم دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، تو یہ سلیمان علیہ السلام یہ تو کفر کی چیزیں ہیں، وہ تو اللہ کے پیغام کے پیچھے چلنے والے تھے، یہ شیطانوں نے یہ پیغام دنیا میں چھوڑے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر، یہ علوم شیطانوں سے نکلے ہیں، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ جادو کیا ہے؟ جادو سے جا کے کوئی ذہن معوف ہو گیا، یاداشت بھولنا شروع ہو گئی، جیسے کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حوالے سے جو ان کی کیفیات تھی بیان کی، یا یہ کہ کوئی بیماری لگ گئی، کچھ ظاہر ہے وہ شیاطین انسان کے جو ابھی نفسیات ہے یا اس کے جو بھی مختلف اعضاء ہیں ان کے ساتھ کیا چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، اور اس سے کتنا جو ہے وہ انسان کے اندر تغیر آئے گا یا اس سے کیا اس کی حالت بدلے گی، وہ خوب واقف ہے۔ تو وہ جادو کے ذریعے سے بھی تو بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، تو اب ذرا اس سے آگے کی بات آ گئی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور اس علم کے پیچھے چل پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں اتارے گئے تھے، یعنی ہاروت اور ماروت۔ یہ آزمائش کے لیے، اب آپ دیکھیں نا وہ فرشتے تھے، کتنی ان میں روحانیت ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے اتارا ایک ایسا علم دے کر جو انسانوں کے لیے نافع نہیں تھا، وہ شیطانی قسم کا علم سکھاتے تھے۔ اب یہ اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے کیوں اتارا؟ جب یہ کٹ گئے کتاب سے تو اب اللہ نے کسی شیطانی علم کے پیچھے ہی نہیں لگانا تھا، تو فرشتے اتر آئے۔ تو یہ جو روحانیت کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت کے راستے پر ہی لے کے جائے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اچھا وہ جو فرشتے تھے وہ بھی کسی کو سکھاتے نہیں تھے وہ علم، کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ اسے کہہ نہ دیں انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں بھائی، ہم تمہیں آزمانے آئے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، تو یہ کام کر کے کفر نہ کرو۔ آج تو خیر اس علم کی جگہ پہ اصل میں تو وہ ڈالر ہیں، پیسہ ہے، تو اب اگر شاید کل کوئی اس طرح کا جو ہے دستخط کرنے پڑ جائیں تو وہ بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ پہلے ہی کتنے لوگ ہیں جو ایمان اپنا بیچ چکے ہیں، اور یہ کہ صرف دنیا کے فائدوں کے لیے، کوئی اسرائیل جانے کے لیے ڈیوڈ بن جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے ہیں وہ ان فرشتوں سے وہ چیز
جس کے ذریعے سے وہ جدائی پیدا کریں مرد اور عورت کے درمیان، یعنی خود بھی شیطان بن چکے ہیں۔ شیطان کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ اس نکاح کے رشتے کو کمزور کر کے ہوتی ہے، تو یہ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے مرد اور عورت جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جدائی پیدا، یعنی ان کے اندر جو ساڑا ہے، حسد ہے، جو اب وہ کس درجے کے گھٹیا کردار ان کے اندر آ گئے ہیں، تو اللہ کی کتاب سے کٹنے کے نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان اس درجے پاتال میں گرتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ اپنے اس مردود علم کے ذریعے سے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ شے کہ جو ان کے لیے باعث نقصان ہے اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جانتے ہیں کہ جو کوئی یہ علم سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ راندہ درگاہ ہوگا، برباد ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ سمجھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کا روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ سے جو بدلہ پاتے وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ یہاں تک ہم نے 12 رکوع پورے کر لیے ہیں، تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان الله والحمد لله